अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश-जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह ख़ूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सय्याह ला मकां ततिम्मा दौरां सरख़ैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आज की जो तारीख़ है वो 1 मई है। मेरी ज़ात के लिए ये तारीख़ बड़ी हैसियत की हामिल है। शायद मैं बाकी तवारीख़ को भूल जाऊं, इस तारीख़ को मैं नहीं भूल सकता क्योंकि 1 मई 2012 में मेरे मुर्शिद का विसाल हुआ है। आज की जो तारीख़ है, इस तारीख़ 1 मई 2012 तक मकाम विसाल में थे और 1 मई 2012 के बाद अब अयाम हिजर में चल रहे हैं। हिजर और विसाल तसव्वुफ़ में कैफ़ियत है। हिजर जुदाई को कहते हैं, विसाल दीदार को कहते हैं। कहते नहीं फ़लाँ बंदे का विसाल हो गया, यानी उसको दीदार यार हो गया है। क्योंकि जब विसाल होता है, दीदार होता है, तो फिर बंदा खुद नहीं रहता, क्योंकि उसको देखने के लिए खुद को हटाना भी पड़ता है, खुद को मिटाना भी पड़ता है। जब वो उसको देखा जाए और खुद ना रहे, इस कैफियत को विसाल कहते हैं। और अगर फिर वो दीदार नज़र ना आए ज़ाहिरी आँखों से तो इसको हिजर कहते हैं। तो 1 मई 2012 तक यौम विसाल था, अयाम विसाल थे और 2012 के बाद यौम अयाम हिजर चल रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब मैं कहता हूँ कि मेरे मुर्शिद, क्या कहता हूँ मेरे, तो मुझ पर काफ़ी लोग सवालात करते हैं और कहते हैं जनाब आप तो वेल एजुकेटेड हैं, आप किस चक्कर में पड़ गए, आपके भी मुर्शिद हैं। अब वो सवाल करते हैं जी आपके मुर्शिद हैं, मैं कहता हूँ हाँ हैं। कहते हैं जी आपके मुर्शिद क्यों हैं? तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। आपके मुर्शिद क्यों हैं? आप किताबें पढ़ें, आप आलिम हैं, आप तहकीक करें, कुरान और सुन्नत पर अमल करें, आपके मुर्शिद क्यों हैं? मैंने कहा हमने मुर्शिद ही उनको बनाया है जो कुरान और सुन्नत पे चलाने वाले हैं। तवज्जो है कि नहीं है? तो कहते हैं जी आपके मुर्शिद क्यों हैं? मैंने कहा इसलिए हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्या मुर्शिदा। हम जिसको गुमराह करते हैं ना उसको वली के नज़दीक जाने देते हैं ना मुर्शिद के। पता चला जो वली और मुर्शिद के नज़दीक ना जाए, कुरान कहता है वो गुमराह है, तो मैं नज़दीक रहता हूँ ताकि गुमराही से बच जाऊँ।
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے میں اپنے مرشد کے نزدیک رہتا ہوں اور اس کے قریب رہتا ہوں کہ اللہ کا قانون یہ ہے، رب کا قرآن یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جس کو گمراہ کرتا ہوں نہ وہ ولی کے نزدیک جاتا ہے نہ مرشد کے نزدیک جاتا ہے، لہٰذا میں مرشد کے بھی قریب رہتا ہوں اور ولی کے بھی قریب رہتا ہوں تاکہ گمراہوں میں نام نہ آئے۔ ہوتا گمراہ وہ ہے جو ولی اور مرشد کے قریب نہیں جاتا۔ جب قرآن نے کہہ دیا وہ ہدایت والا ہے جو ولی اور مرشد کے قریب رہتا ہے، اور وہ گمراہی والا ہے جو دور رہتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں میں ہدایت والا ہو جاؤں، اس لیے ولی اور مرشد کے قریب رہتا ہوں، اس لیے ولی اور مرشد کے قریب رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ آپ ان کے قریب رہتے ہیں؟ میں نے کہا اس میں اتنی سچائی ہے۔ نماز دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے منافقت والی نماز، ایک ہوتی ہے عاشقوں والی نماز۔ منافق کیسی نماز پڑھتے ہیں، عاشق کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ منافق جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب اگر اللہ نہ بتاتا کہ انعام کس پر ہوا ہے تو ہم اندھیرے میں ہوتے۔ اب ہمیں چونکہ قرآن کا نور ملا، مصطفیٰ کی ذات کا نور ملا صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں یہ بتایا گیا وہ انعام یافتہ لوگ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت اختیار کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ میں نماز میں کھڑے ہو کر ان کا راستہ مانگتا ہوں، نماز سے فارغ ہو کے ان کے پیچھے چلتا ہوں۔ جو نماز میں ان کا راستہ مانگے پھر پیچھے چلے وہ ہے مقام صدق پر، اور نماز میں ان کا راستہ مانگے پھر کہے میں ولی کو نہیں مانتا، وہ ہے مقام نفاق پر۔ لہٰذا میں مقام صدق پر رہنا چاہتا ہوں، نماز میں ان کا راستہ مانگتا ہوں، نماز سے فارغ ہو کے ان کے پیچھے چلتا ہوں، نماز سے فارغ ہو کے ان کے پیچھے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو پیچھے چلنے کا تو مقصد سمجھ آتا ہے، لیکن آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے۔ ہر جگہ مرشد کا نام، ہر جگہ مرشد کا تصور، ہر جگہ مرشد کا خیال، ہر جگہ مرشد کی بات، ہر جگہ مرشد کا ذکر، ایسا کیوں؟ میں نے کہا یہ بھی قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے، آج بس قرآن ہی پڑھنا ہے، ہمیں یہ قرآن نے سمجھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ان صادقین سے مراد مرشدین ہیں، صادقین سے مراد اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، ازکیاء ہیں، نقباء ہیں، نجباء ہیں، کاملین ہیں، واصلین ہیں۔ روح المعانی اٹھائیں، روح البیان اٹھائیں، ضیاء القرآن اٹھائیں، تبیان القرآن اٹھائیں، تفسیر کشف الاسرار اٹھائیں، جتنی تفاسیر ہیں سب یہ ہے کہ صادقین سے مراد اللہ کے ولی ہیں، صادقین سے مراد فناف شیخ والے ہیں، فناف رسول والے ہیں، فناف اللہ والے ہیں۔ یہ جو ہر وقت خیال یار میں رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ان کی سنگت اختیار کرو۔ میں نے کہا ہم ان کی سنگت اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ میں نے کہا تمہیں کہا بھی نہیں ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ولیوں کی سنگت اختیار کرو۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ ولیوں کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور پھر ان کی سنگت و معیت میں رہتے بھی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو مجھ پر سوال ہوتے ہیں ان کا جواب دے رہا ہوں، سوال مجھ پہ ہوتے ہیں، جواب آپ بھی سن لیجئے۔ آپ کہیں گے آج قرآن کی آیات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں ہم حدیث پڑھیں نا تو پھر کہتے ہیں جی اچھا پھر حدیث کی ہم تحقیق کریں گے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، حسن ہے تو پھر حسن لذاتہ ہی ہے لغیر ہی ہے۔ اچھا یہ حدیث مرفوع ہے، مرسل ہے، مقطوع ہے، شاذ ہے، منکر ہے، متواتر ہے، غریب ہے، کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا ہم پھر قرآن پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہم ولیوں کے پیچھے جو چلتے ہیں ہم چلتے نہیں، ہمیں چلایا جاتا ہے، ہمیں نماز میں ان کا راستہ منگایا جاتا ہے اور نماز سے فارغ ہو کے ان کے پیچھے چلایا جاتا ہے۔ چونکہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کے ایک ایک لفظ کو ماننے والے ہیں، قرآن کے ایک ایک فہم و فراست اور نور کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہم قرآن پڑھ کے ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم اندھے نہیں ہیں، ہم بینا ہیں، ہماری آنکھیں بھی سلامت ہیں اور دل بھی سلامت ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مائیت کو سمجھو۔ مائیت کو کیا ہوتی ہے مائیت؟ کہا یہ نہیں کہ تم مرید ہو گئے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، بیعت ہو گئے،
کام ہوا تو آئے، نہ ہوا تو تب بھی نہ آئے۔ مراد کے مرید بننا نہیں ہے بلکہ پیر کا مرید بننا ہے۔ کہا خالطوہم لتکونوا مثلہم، مرید ہونے کے بعد اتنی حاضری دو، اتنی حاضری دو، اتنی حاضری دو کہ تم اتنی حاضری کے بعد یہ دیکھو گے کہ خالطوہم لتکونوا مثلہم، تمہاری شکل ان کی مانند ہو جائے گی جن کی مجلس میں بیٹھتے ہو۔ ایک وقت ایسا آئے گا تمہیں جو بھی دیکھے گا زیارت اس کی ہو جائے گی جس کی صحبت میں جا کے تم بیٹھتے ہو۔ خالطوہم لتکونوا مثلہم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً آ جاؤ اگر نہ ختم ہونے والی تم زندگی چاہتے ہو۔ اس کی واضح مثال ہے، آپ دیکھیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام آپ جانتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام جانتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گان شکر کا نام جانتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جانتے ہیں، آپ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام جانتے ہیں، اپنے دادا کا نام نہیں جانتے، ان کا نام جانتے کیوں؟ جب ان کو رب نے بلایا یہ حاضر، مصطفیٰ نے بلایا یہ حاضر، مرشد نے بلایا حاضر۔ قرآن کہتا ہے جو ہر وقت بلاوے پہ حاضر رہتے لما یحییکم، وہ نہ ختم ہونے والی ان کو زندگی دی جاتی ہے۔ یہ مزارات چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں اور یہ قبریں بھی چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں 2 گھنٹے پہلے جس کی تدفین ہوئی ہے ابھی جا کے پوچھیں آپ کو قبرستان میں بتانے والا کوئی نہیں ہوگا یہ مرنے والا کون ہے، اور جائیں آپ قلعہ کونا قاسم باغ پہ تو ہزاروں لوگ بتائیں گے یہ شاہ رکن عالم ہیں، یہ بہاؤالدین زکریہ ہیں، یہ حضور غزالی زماں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ میں نے کہا ان کے نام زندہ کیوں ہیں؟ کہا یہ ہر بلاوے پہ لبیک کہتے تھے، لما یحییکم، یہی تو قرآن ہے، ان کو زندگی ابدی مل جاتی ہے، ان کو ابدی زندگی مل جاتی ہے۔ پھر جناب والا سوال ہوتا ہے کہ پھر آپ جو ہے ان کے ساتھ جو جڑے ہیں آپ کس نیت سے جڑے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے جڑے ہیں، ہمیں قرآن نے بتایا ہے والعاقبۃ للمتقین، قیامت والے دن جو عاقبت ہے ان کے ہاتھ میں ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ والعاقبۃ للمتقین، یہ عاقبت ان کے ہاتھ میں ہے، یہ جن کا انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوگا ان کی عاقبت سنور جائے گی، اس لیے ہم اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھے ہوئے کہ والعاقبۃ للمتقین، قرآن ہے۔ اور پھر فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، رشتہ دار کا نہیں ہوگا، عزیز و اقربا ایک دوسرے کو نہیں مانیں گے، پر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صرف ماننا نہیں بلکہ دشمن ہو جائیں گے، اس دن بھی کام آئیں گے تو یہ اللہ کے ولی کام آئیں گے، اس لیے ہم نے ان کو عاقبت سنوارنے کے لیے ہم نے ان کا ہاتھ اور دامن کو پکڑا ہوا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ روز روز مجھ سے سوال نہ کرنا، آج میں نے بتا دیا ہے کہ میں کیوں جڑا ہوا ہوں اپنے مرشد سے، میرا تعلق کیوں ہے، میں ان کی ہر آواز پر لبیک کیوں کہتا رہا، اس لیے میں جانتا تھا لما یحییکم کا راز ہی یہی ہے کہ بلاوے پہ لبیک کہنا ہے۔ تو پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب والا یہ بتائیں آپ بھی بیعت ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیعت ہیں۔ کس لیے بیعت ہیں؟ ہم نے کہا اس لیے بیعت ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہوا ان مومنوں سے جنہوں نے شجر کے نیچے بیعت کی۔ انہوں نے کہا اچھا بیعت ہو جائے بندہ تو اللہ راضی ہوتا ہے؟ ہم نے کہا بالکل ہوتا ہے۔ اچھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق پکی بات ہے اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے اس شجر کے نیچے بیعت کی۔ کہا یہ تو سچ ہے کہ بیعت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی، لیکن شجر کہاں سے لاؤ گے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ شجر کہاں سے لاؤ گے؟ میں نے کہا شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کو پڑھا، حضرت مجدد پاک کو پڑھا، جب ان صوفیہ اصفیہ ازکیہ نقبہ نوجبہ کاملین واصلین کو پڑھا تو انہوں نے ایک نقطہ سمجھایا ہے، انہوں نے کہا بات یہ ہے شجر ایک ہوتا ہے ظاہری، ایک ہوتا ہے شجر روحانی۔ جب آپ مرید ہوتے ہیں آپ کو کتاب دیتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ بولیے بولیے،
شجرہ، یہ شجرہ وہی شجر ہے، یہ شجر قادری، یہ شجر چشتی، یہ شجر سہروردی، یہ شجر نقش بندی۔ تو پتہ چلا جو کسی شجرے میں آ کر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو اس آیت کا مصداق ہے کہ پکی بات ہے اللہ اس سے راضی ہے جس نے شجر کے نیچے بیعت کی ہے۔ لہٰذا ہم نے بیعت اپنے شیخ سے اس لیے کی ہے کہ اس کو راضی کر رہے ہیں، بیعت ادھر راضی ہے اس کو۔ پھر جو محبوب کے صحابہ ہیں وہ جی بات یہ ہے کہ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کل ولی غوث قطب ابدال کسی درجے پہ پہنچ جائیں، صحابی کا درجہ نہیں رکھتے۔ صحابی جب بیعت ہو رہے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ صحابی بیعت ہو رہے ہیں، کوئی میرے آقا بیعت کر رہے ہیں، عورتوں کو بیعت فرما رہے ہیں، قرآن نے گواہی دی ہے چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، فلاں نہیں کریں گی، فلاں نہیں کریں گی، محبوب اس پر آپ بیعت لیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بندہ بیعت اس لیے کرتا ہے، بیعت کی کئی قسمیں ہیں، بیعت اسلام بھی ہے، بیعت تقویٰ بھی ہے، بیعت جہاد بھی ہے۔ جب ہم اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں یہ ساری بیعتیں اس میں آ جاتی ہیں، یہ بیعت تقویٰ بھی ہے، بیعت جہاد بھی ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے کہا ہم اس لیے بیعت ہوئے کیونکہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ پکی بات ہے اللہ اس سے راضی ہوا جس نے درخت کے نیچے آ کے بیعت کی۔ تو ہم نے درخت شجر قادریہ، شجر چشتیہ، شجر سہروردیہ، شجر نقش بندیہ میں اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ شجر روحانی بھی ہے اور شجر ظاہری مرشد کا وجود بھی ہے، تو ہم نے اس شجر کے نیچے آ کر بیعت اس لیے کی ہے کہ تاکہ مہر لگ جائے لقد کی، پکی بات ہے ہم اس سے راضی ہیں جو شجر کے نیچے آ کے بیعت کرتے ہیں۔ تو کہا جناب سمجھ آ گئی، اور اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو تیری بیعت کرتا ہے وہ ہماری بیعت کرتا ہے۔ پتہ چلا یہ بیعت ہے ہی اس کی، بیعت اس کی ہے۔ اور کہا جناب والا اچھا پھر آپ مرید تو چلو ہو گئے، پھر ہر بات اپنے پیر کی کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن نے کہا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، ہو تم میں سے اور وہ صاحب امر ہو، تمہیں حکم دے کہ ایسے چلو، یہ ذکر کرو، یہ ورد کرو، یہ وظیفہ پڑھو، تو شریعت میں تقلید کر کے، طریقت میں بیعت کر کے چلنے کا حکم قرآن میں، اس لیے میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب پتہ چلا پکا ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو ہو تم میں سے، اور پھر تمہیں وہ چلائے، امر دے کہ ایسے کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، تم اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دو، پھر وہ تمہیں چلائے کہ فلاں ذکر کرو گے تو اس کو پالو گے، فلاں طریقہ ہے اس کے پانے کا، فلاں طریقہ ہے اس کے پانے کا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، چونکہ قرآن نے حکم دیا ہے لہذا میرے لیے صاحب امر میرا مرشد ہے، میں ان کی اطاعت میں چلتا ہوں، یہ بھی حکم قرآن ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اچھا جناب والا یہ تو ٹھیک ہے، پھر یہاں جو آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں، چشتی لکھتے ہیں، نقش بندی لکھتے ہیں، سہروردی لکھتے ہیں، تو قیامت والے دن تو یہ نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہوں گے، یہ بھی قرآن نے بتایا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر شخص اپنے پیشوا کے ساتھ ہوگا، اور صوفیہ کہتے ہیں جس کا پیشوا نہیں ہوگا وہ شیطان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ نہ کہو ہمارا مرشد نہیں، کہا جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے، یعنی بغیر مرشد کے کوئی رہ نہیں سکتا، جس کا مرشد ہے وہ تو ہے، جس کا نہیں ہے اس کا شیطان ہے، تو یہ اس کے ساتھ ہوں گے اور ہم اپنے مرشد کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر شخص اپنے پیشوا کے ساتھ ہوگا، قیامت والے دن ہر شخص اپنے پیشوا کے ساتھ ہوگا۔ ابھی تک میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، توجہ ہے کہ نہیں؟ ابھی تک حدیث نہیں پڑھی، صرف قرآن پڑھا ہے۔ اچھا جی بالکل ٹھیک ہے، سارے سوالات کے جوابات مل گئے، آخری سوال کا جواب دیں۔ آپ جب سے مرید ہوئے بس ایک ہی خانقاہ ہے، بس وہیں بیٹھے ہیں،
اسی کا نام لیتے ہیں، انہی کا نام لیتے ہیں، انہی کی بات کرتے ہیں، انہی کے پاس جاتے ہیں، انہی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ چلو بندہ بیت ہو گیا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ پیر کے شیری ہو جائے اور وہاں ہر وقت بیٹھا رہے۔ یہ ہر وقت کیوں بیٹھے ہیں وہاں، ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی قرآن نے بتایا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ قرآن نے بتایا کلب باسط ذرائہ بالوسید، ایک کتا تھا جو اصحاب کہف کے پاس بیٹھا، 309 سال تک کتے نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دیا، کیونکہ کتے یہ نہیں کرتے، یہ انسان کے لیے عبادت ہوتی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ کتا تھا جنس کا، وہ ولیوں کے در پہ بیٹھا، 309 سال تک وہاں بیٹھا رہا۔ اللہ نے قرآن میں آیات اتاری، اگر آپ ویسے کتے کا نام لیں تو اچھی بات نہیں ہے، مگر کلب کہہ کے جب قرآن میں پڑھیں گے کلب باسط ذرائہ بالوسید، کاف لام بے 30 نیکیاں ملیں گی، تو یہ قرآن بن گئی آیت قرآن۔ اور اللہ نے فرمایا اس کتے کو حضرت انسان کی صورت میں جنت میں بھیجیں گے۔ یارو بنی اسرائیل کے ولیوں کے در پہ کتا بیٹھے تو وہ جنت میں جائے گا، تو اس امت محمدیہ میں جو حضور کی امت میں ولیوں کے در پہ بیٹھے گا تو وہ کیسے جنتی نہیں ہو سکتا؟ تفاسیر کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، جب یہ اللہ کے ولی جانے لگے نا، اللہ کے ولی جانے لگے، ایک راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں، اللہ کے ولی جانے لگے نا تو کتا ساتھ چل پڑا۔ جب یہ کتا چلا نا اصحاب کہف کا، تو انہوں نے پتھر اٹھایا اس کو مارنے کے لیے۔ کتے نے کہا میں وہ کتا نہیں جو اللہ کے ولیوں کو بھونکوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں وہ کتا نہیں جو اللہ کے ولیوں کو بھونکوں، میں تو تمہاری خدمت میں رہنے والا ہوں، تمہارے در پہ بیٹھنے والا ہوں۔ اب کتے ہو گئے دو، ایک ولیوں کو بھونکنے والا، ایک ولیوں کے در پہ بیٹھنے والا۔ بھونکنے والا لوسی کتا ٹھہرا اور در پہ بیٹھنے والا جنتی ٹھہرا ہے۔ تو جب کتا جنس کا ہو کے ولی کے در پہ بیٹھ جائے وہ جنت میں جائے گا، تو بندہ ہو کے امت محمدیہ میں ان جو امت کے ولی ہیں ان میں بیٹھ جائے، ان کی عظمت اور شان کا کیا کہنا ہوگا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اب ایک اور بات بھی آپ کو سر دست بتاتا چلوں۔ قرآن میں ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، خبردار اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے دائیں بائیں اہل سنت کی مسجد کے علاوہ صرف یہی آیت پڑھی جاتی ہے، کان پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اب سارے ہمارے بچے بیٹھے ہیں، ہاں صحیح بات ہے بھئی، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ میں نے کہا ہم اس آیت کو مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، صرف ایک بات کا ہمیں جواب دو، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کوئی بات کرے پھر بات سے پھر جاتا ہے؟ کہتے ایسا تو نہیں۔ میں نے کہا ہمارا ایمان ہے، اللہ فرماتے لا تبدیل لکلمات اللہ، ہم جو کہہ دیں ہماری بات بدلی نہیں ہوتی، ہماری بات بدلی نہیں ہوتی۔ تم نے پڑھا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اب میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 55 ہے، اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ایمان والوں کا مددگار اللہ بھی ہے، تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں۔ وہاں فرمایا کوئی مددگار نہیں، یہاں فرمایا اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 55، اور فرمایا ایمان والوں کا تمہارا، ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں۔ اور یہاں جو نماز نہیں پڑھتے پیر، جو زکوٰۃ نہیں دیتے پیر، جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، رکوع نہیں کرتے، سجود نہیں کرتے، عبادات نہیں کرتے، جو کہتے ہیں ہماری مکے میں نماز ہوتی ہے، ہماری مدینے میں ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کھانا یہاں کھاتے ہو، نمازیں وہاں پڑھتے ہو، اتنا بڑا کذب۔ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ایمان والوں کا مددگار، اے ایمان والو تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ہر مددگار نہیں، وہ جو نماز پڑھتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتا ہے۔ میرے مالک ہم اللہ کو بھی مددگار سمجھتے ہیں، اس تیرے رسول کو بھی مددگار سمجھتے ہیں۔ یہ ایمان والے جتنے بھی ہیں، وہ مولا علی ہوں، وہ غوث جلی ہوں، وہ خواجہ معین ہوں، وہ کوئی خواجہ ہند الولی ہوں، ہم سب کو سمجھتے ہیں مددگار۔ اصل مددگار تو اللہ ہی ہے نا، ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے۔ اچھا ہم جب بھی کہتے ہیں اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، دعا بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن
پھر سوال ہوتا ہے جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں پھر ان کی مدد کو کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا تم انکار کرتے ہو، ہم قرآن پڑھ کے یہ بتاتے ہیں اللہ کی عطا سے یہ مدد کر سکتے ہیں۔ ہم حقیقت میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ بھی، اس کا رسول بھی، ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں، لیکن کون سے؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ ایمان والے کون سے مدد کرتے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں۔ میرے مالک ادھر ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ہمارا ایمان ہے، مانتے ہیں۔ ادھر ہے اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے مددگار ہیں، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اب میں جس مسلک میں ہوں، میں اللہ کو حقیقی مددگار سمجھتا ہوں، اللہ کی توفیق اور عطا سے رسول کو مددگار سمجھتا ہوں، اللہ کی عطا سے ہم اولیاء اور ایمان والوں کو مددگار سمجھتا ہوں۔ اے اللہ میں مددگار سمجھتا ہوں، یہ مجھ پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں، میں نے قرآن پڑھ کے مددگار سمجھا، یہ فتویٰ دیتے ہیں، اب یہ مجھ پر شرک کا حکم لگاتے ہیں۔ اے میرے مالک تو مجھ پر حکم لگا کے بتا میں کیا ہوں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اے مالک تو حکم لگا اور بتا میں کیا ہوں؟ میں تیرے قرآن کو مانتے ہوئے حقیقی مددگار تجھے سمجھتا ہوں، تیری عطا سے رسول کو سمجھتا ہوں، تیری عطا سے اولیاء کو سمجھتا ہوں۔ اب یہ مجھے شرک کا حکم لگاتے ہیں، تو بتا کہ مجھ پر تیرا کیا حکم لگتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کو مددگار سمجھے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کو مددگار سمجھے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ وہ اللہ کی جماعت ہے، هُمُ الْغَالِبُونَ ہمیشہ یہی غالب رہیں گے، یہی غالب رہیں گے، یہی غالب رہیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی غالب رہیں گے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہی حق والے ہیں۔ اب آپ کہیں گے وہ بھی قرآن پڑھ کے گمراہ کرتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھ کے ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں، اس میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ اچھا میں یہ بھی مسئلہ آپ کا حل کر دوں، مجھے یہ بتائیں اللہ کبھی قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس سے مراد آپ ہیں؟ آپ ہیں نا ایمان والے؟ آپ ہیں نا؟ قل یا ایھا الناس، لوگ ہیں نا؟ قل یا ایھا الکافرون بھی آپ ہیں؟ بولے تو صحیح۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کبھی کافروں سے بات کرتا ہے، کبھی لوگوں سے بات کرتا ہے، کبھی ایمان والوں سے بات کرتا ہے، کبھی اسلام والوں سے بات کرتا ہے۔ اس کے بات کرنے کا انداز لوگوں سے مختلف ہے۔ قل یا ایھا الکافرون فرمائے تو پتہ چلتا ہے کافروں سے بات ہو رہی ہے، قل یا ایھا الناس فرمائے تو لوگوں سے ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا فرمائے تو ایمان والوں سے ہو رہی ہے۔ تو یہاں جہاں من دون اللہ آیت میں آ جائے، اس سے مراد اللہ بتوں کو ماننے والوں سے بات کر رہے ہیں کہ جن بتوں کو تم مانتے ہو یہ تمہارے مددگار نہیں، اللہ ہے۔ جب یہ بتوں والوں سے یہ بات کرتا ہے تو فرماتے من دون اللہ، اور ایمان والوں سے بات کرتے تو فرماتا انما ولیکم اللہ۔ تو اس لیے پھر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر کا یہ قول موجود ہے، کہا اس امت کے بدترین لوگوں کی تمہیں نشانی نہ بتا دوں؟ حضور والا بتائیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، 1025 صفحہ ہے، دوسری جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا یہ جو آیات من دون اللہ والی ہیں، یہ اس امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو یہ آیات انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں۔ اب جب حدیث بھی آ گئی اور آپ کے سامنے قرآن بھی آ گیا، تو اب سوال یہ ہے 2 قسم کے لوگ ہیں، بدترین لوگ اور خوبصورت ترین لوگ۔ بدترین لوگ یہ ہیں جو من دون اللہ والی آیات انبیاء اور اولیاء پہ چسپاں کرتے ہیں، اور خوبصورت ترین لوگ وہ ہیں جو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یہ آیت فٹ کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ شریر ترین لوگوں میں رہتے ہیں یا عشق کے امیر ترین لوگوں میں رہتے ہیں، یہ اب آپ کی اپنی سوچ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد تو پھر کوئی تقریر بنتی نہیں ہے۔ مجھ پہ سوال ہوتے ہیں آپ کا پیر، آپ مرید، پھر بیٹھے کیوں، پھر رہتے کیوں، پھر نام کیوں؟ سارے سوال میں نے جوابات قرآن سے دے دیے ہیں، اور پتہ چلا کہ جناب والا یہ اللہ کے ولی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مدد کرنا، اور میرا پیر تو اسم با مسمى ہے، ان کا نام ہی ناصر علی ہے، علی بھی مدد کرتا ہے، اور ناصر کا معنی ہی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اسم با مسمى، تو میرے پیر کا نام ہے حضرت بابا ناصر علی شاہ رحمت اللہ علیہ۔ آپ حضرات پرانے جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا جب یہ آستانہ بنا جہاں بابا جی کا حجرہ ہے، تو بابا جی نے غوث پاک کی محبت میں 11 اینٹیں یہاں پہ رکھیں، اور پھر
میری طرف دیکھا کیونکہ آبادی ارد گرد نہیں تھی، اور مجھے فرمایا، میرا نام لے کے فرمانے لگے بہت دور استانہ ہے، یہاں محبوب آئیں گے یا مجبور آئیں گے، میرے سائیں کے کرم سے کمی دونوں کی نہیں ہوگی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں اب بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ یہاں مجبور آئیں گے یا محبوب آئیں گے۔ اب میں آج تک نہ محبوب کو سمجھ سکا نہ مجبور کو سمجھ سکا۔ میں سمجھتا ہوں یہ مجبور ہیں تو محبوب نکلتے ہیں، میں محبوب سمجھتا ہوں تو یہ مجبور نکلتے ہیں۔ اب میرے شیخ نے فرمایا اب محبوب بھی آئیں گے اور مجبور بھی آئیں گے، یہاں رونق لگی رہے گی، جنگل میں منگل ہوگا، یہاں جناب والا قیامت تک یہاں مستری نہیں نکلیں گے، یہ کام ہوتا رہے گا، یہاں کام تعمیر کا بند ہی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا مجبور بھی آئیں گے، محبوب بھی آئیں گے۔ تو میں اب تک نہ مجبور کو پہچان سکا نہ محبوب کو پہچان سکا، خاموش اس لیے ہوں کہ ہو سکتا ہے میں مجبور سمجھوں وہ محبوب ہو اور میں محبوب سمجھوں وہ مجبور ہو۔ تو یہاں نہ میں مجبوروں کو روک سکتا نہ محبوبوں کو روک سکتا کہ پہلی اینٹ لگی تو میرے مرشد نے فرمایا مجبور بھی یہاں آئیں گے، محبوب بھی یہاں آئیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو میرے مرشد ہیں وہ پچھلی رات کو آرام نہیں فرماتے تھے، اور فرماتے تھے نور پیر کے وقت اٹھو، یعنی تہجد کے وقت اٹھو اور عبادت کرو اللہ کی، اور ذکر کرو، ختم شریف پڑھو، شجرہ شریف پڑھو، اور فرماتے تھے جب تم نور اور پیر کے وقت اٹھو گے سارا نور جو ہے پیر تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ یعنی پچھلی رات آپ کا اٹھنا، اور پھر جس بابا ناصر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں مرید ہوں، بیعت ہوں، جو میرے مرشد ہیں، وہ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے۔ میں ایسے کسی بابا ناصر علی شاہ کو نہیں جانتا جنہوں نے کبھی روزے کو ترک کیا ہو۔ جس پیر کا میں مرید ہوں وہ شوال کے 6 روزے رکھتے تھے۔ میں ایسے کسی بابا ناصر شاہ کا مرید نہیں ہوں، نہیں جانتا جو روزے نہ رکھتے ہوں، جو جناب والا شوال کے روزے۔ میرا پیر وہ ہے جو رمضان کے بھی روزے نہیں چھوڑتے تھے، جو شوال کے روزے بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور میرے شیخ وہ ہیں جب پاکستان بنانا ہجرت سے پہلے آپ نے وہاں میٹرک پڑھی، میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اور موقوف الہ تک آپ قرآن کی تعلیم علم پڑھ کے آئے تھے، اور ہجرت ہو گئی، آپ تشریف لے آئے۔ آپ کو اصول شاشی زبانی یاد تھی، قدوری زبانی یاد تھی، آپ کو شرح جامی زبانی یاد تھی، صرف ناو زبانی یاد تھی۔ اس کے علاوہ آپ تجوید ہمیں خود پڑھایا کرتے تھے، یعنی ہمارے الفاظ اگر درست نہ ہوتے تو ہمیں وہ تختی یاد کرواتے کہ صحیح مخرج کیسے ادا ہونا ہے۔ یہ مجھے بابا جی نے بتایا تھا کہ جس چیز کا مخرج نہ نکلے صحیح حروف ہجا میں، اس سے پہلے الف لگا دو، مخرج صحیح ہو جاتا ہے۔ یعنی با سے پہلے لگائیں گے اب، سا کا مخرج ہو تو اس، یعنی یہ مجھے پہلی دفعہ بابا جی نے سمجھایا تھا طالب علمی کے زمانے میں کہ اگر مخرج کو صحیح نکالنا ہے اس حروف ہجا حروف تہجی کے سامنے آپ نے الف لگا دینا، صحیح جو مخرج ہوگا وہ بن جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ابھی ہم جو یہ حلوے والی ہا ہے نا، اس کو نکالنے کے لیے بڑی مشکل کرتے ہیں نا، تو نہیں ہوتی۔ اگر اس کے سے پہلے الف لگا رہے تو آہ، سمجھ آئے کہ نہیں؟ اگر یہ خا کی مخرج نہیں کہ تو آخ، اس، ات، یعنی یہ سب سے پہلے مجھے میرے بابا جی نے سمجھایا تھا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے صحیح تجوید کا علم ہونا ضروری ہے، تو لہذا ہر حرف سے پہلے الف لگا کے دیکھ لو، جو مخرج نکلتا ہے وہی مخرج ہوا کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، پھر بلوچ رجمنٹ میں آپ فوج میں بھرتی ہوئے، JCO ریٹائرڈ تھے، 1965 اور 71 کی جنگ بھی لڑی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فوجی جو ہوتا ہے وہ آدھا ولی ہوتا ہے۔ رات کو جاگتا فوجی ہے یا ولی ہے؟ جنگل میں رہتا فوجی ہے یا ولی ہے؟ ہر حکم ماننے کا پابند یا ولی ہوتا ہے یا فوجی ہوتا ہے۔ یہ ہر فوجی آدھا ولی ہوتا ہے، اور اگر ولی کی نظر پڑ جائے تو یہ پورا ولی ہو جاتا ہے۔ اور 65 اور 71 کی جنگ بھی لڑی ہے آپ نے، اور ظاہر سی بات ہے جو جنگ جاتے ہیں وہاں جنگ میں چلے جاتے ہیں دنیا سے تو وہ شہید کہلاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں وہ غازی کہلاتے ہیں۔ تو میرا مرشد غازی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بلکہ آپ نے اپنی ایک باتیں شیئر فرماتے تھے، تو ایک خوبصورت بات ایک دن، ایک نہیں کئی مرتبہ آپ نے یہ بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ جنگ لگی ہوئی تھی، بلوچ رجمنٹ میں تھے آپ، تو کہتے ہم آگے آگے تھے،
تو ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا، فائر لگا نا، تو پیچھے جو کٹ تھی بوتل کے اندر نا وہ آ کے گولی لگی، تو پانی جو لیک ہوا نا، تو فرماتے ہیں وہ پانی جب میرے جسم پہ آیا نا وردی میں، تو میں یہ سمجھا کہ ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ جب گولی لگتی ہے شہید کو درد نہیں ہوتا، لگتا ہے مجھے گولی لگ گئی ہے، اور یہ چونکہ اندھیرا تھا، پانی بوتل سے نکل رہا تھا، تو میں نے سمجھا یہ میرا بلڈ جا رہا ہے۔ کہتے جب صبح اندھیرا ختم ہوا نا، تو اندھیرے سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے میں نے وہ بوتل کھولی تو پانی نہیں تھا، اس کے اندر گولی تھی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو گولی تھی اس کے اندر۔ تو فرماتے ہیں ہم نے خدمت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی فوجی رات کو سرحدوں پر پہرا دیتا ہے، آپ کتابیں پڑھیں، میرے محبوب نے فرمایا اس فوجی کا سرحدوں پہ پہرا دینا لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہوتی ہے جس رات کو وہ جاگ کے پہرا دیتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، میری تعلیم کچھ مکمل ہوئی تو مجھے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا طیبہ یونیورسٹی کے اندر آپ کو نا لیکچرار کی پوسٹ مل جائے گی، تو آپ بحیثیت لیکچرار مدینہ شریف میں جاب کریں۔ تو میں نے بابا جی سے عرض کی، میں نے کہا حضور مدینہ یونیورسٹی کے اندر ایک جاب مل رہی ہے لیکچرار کی، تو اجازت دیں اور حکم فرمائیں میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا وہاں نوکری نہ کرو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وہاں نوکری نہ کرو۔ میں نے عرض کی حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا نہیں جانا۔ اچھا پھر آپ کا ایک انداز تھا، آپ آج روکتے تھے نا بھئی نہیں جانا، تو 6 ماہ کے بعد شرح فرماتے تھے کہ کیوں روکا ہے۔ وجہ یہ بھی ایک مرید کا امتحان ہوتا ہے کہ ہر وقت پیچھے نہیں پڑے رہنا، مرید ہوتا ہی وہ ہے جو پیر کے سامنے اب کب جب کیوں کیسے نہیں کہنا، یہ اصول یاد رکھنا ہے، کیونکہ المرید لا یرید، مرید وہ جس کا اپنا ارادہ نہیں، جو ارادہ اپنے لیے پھرتا ہے وہ مرید نہ کہلوائے، یہ منافقت نہ کرے، چھوڑ دے، ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ نے مرید رہنا ہے، پر جو رہتا ہے نا اس کو ابدی حیات ضرور ملتی ہے، وہ ایسے لجپال ہیں وہ دیتے ضرور ہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد آپ نے فرمایا میں نے پتہ ہے آپ کو کیوں روکا ہے؟ میں نے کہا حضور آپ ارشاد فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم یہاں رہتے ہو، مدینے کے خیال میں رہتے ہو، جب وہاں جاؤ گے بچے یاد آئیں گے، تو مدینے میں کسی اور کا خیال آنا عشق میں جائز نہیں ہے، وہاں رہو جہاں مدینے کا خیال آتا رہے۔ تو بیٹھے ہو، کوئی سمجھ میں آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ فرمایا وہاں رہو گے تو بچے یاد آئیں گے، گھر والے یاد آئیں گے، ماں باپ یاد آئیں گے، اور سرکار کے دامن میں بیٹھ کے کوئی اور یاد آئے۔ عشق میں یہی تو شرک ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ یہیں رہو اور خیال مدینہ میں رہو، یہی عبادت بھی ہے، یہی سعادت بھی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور پھر میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں، میں بابا جی کے ساتھ گیا بہاولپور، تو بابا جی کے ایک پیر بھائی تھے صوفی نور شاہ صاحب، سید تھے، سید نور شاہ صاحب، تو میں بابا جی کے ساتھ گیا تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی مزار خود بنوائی تھی، ظاہر بے تکلفی تھی، بابا جی کے پیر بھائی تھے، تو انہوں نے بابا جی سے کہا پیر صاحب یہ دیکھیں میں نے مزار بنائی ہے، اپنے پیر کے مزار کے نقشے پہ بنائی ہے، حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے نقشے پہ عین جیسا حضرت نقیب الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدسہ ہے ایسا میں نے مزار بنایا ہے۔ بابا جی دیکھتے رہے سارا، جب باہر نکلے نا تو آپ نے اپنے پیر بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ایک ٹھنڈا سانس لیا، فرمایا بھائی تجھے اپنی ولایت پہ یقین ہوگا، میرا سائیں چاہے گا تو ہمارا بھی چھوٹا موٹا مزار بن ہی جائے گا۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ تجھے یقین ہوگا، تو نے بنا لیا، ہمیں تو بھائی پتہ نہیں، جے یار قبول کر لے تو سب کچھ ہے، تو قبول کر لے تو پھر بنا دے گا میرا سائیں، جیسے مرضی بنوا دے، تمہیں یقین ہوگا۔ اور پھر اسی موقع پہ مجھے فرمایا ایک بات یاد رکھنا، جب میں دنیا سے جاؤں نا اگر میرے جسم کے اندر اکڑاؤ ہو تو مزار نہ بنانا۔ اب ایک راز کی بات ہے، پتہ نہیں آپ اس کو سمجھ، ان کی باتوں ایک بات میں کئی معنی نکالتے تھے۔ مثلا کوئی بندہ گیا نا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام یحییٰ ممتاز ہے۔ یہ آپ کے جسم کے کون سے حصے کا نام ہے؟ ناک کا نام ہے، آنکھ کا نام ہے، کس چیز کا ہے؟ وہ کہتے جناب میرے جسم کا نام ہے۔ فرماتے پھر جب تو دنیا سے چلا جائے گا تو کیا تجھے جب پکاریں گے تو بولے گا؟ کہیں گے نہیں۔ تو کہا پھر روح کا نام ٹھہرا نا، جسم کا تو نہیں ہے نا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ توجہ ہے کہ نہیں؟ فرماتے روح کا نام ٹھہرا نا۔ تو مجھے فرمانے لگے جب میں دنیا سے چلا جاؤں اگر میرے جسم کے اندر
اکڑ ہو، جسم اکڑ جائے تو میرا مزار نہ بنانا۔ اور فرمایا کیوں منع کر رہا ہوں؟ اب مسئلے دو بتا دیے۔ فرمایا جسم میں اکڑ ہوتی ہے یہ مردے ہونے کی علامت ہے، جسم میں جھکاؤ ہوتا ہے یہ زندگی کی علامت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تکبر اکڑ والے کرتے ہیں اور وہ مردے کہلاتے ہیں، اور جو جھکتے ہیں ہاتھ ہلا رہے ہیں وہ زندہ کہلاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر جسم میں اکڑ ہو تو مزار نہ بنانا، اور اگر اکڑ نہ ہو، مجھے بیٹھ کے غسل دیا جائے، میرا جسم جس طرح موڑ جائے تو پھر مزار بنانا، یہ زندگی کی علامت ہے۔ اور پھر ایسا ہوا جب آپ کا وصال ہوا، میں تو تھا نہیں، تو ملک سے باہر تھا، 4 دن کے بعد میں آیا تو بتایا یہی گیا کہ آپ کا جہاں برنولا لگا ہوا تھا اس کو جب اس پٹی کو اتارا تو تازہ خون نکلنے لگ گیا، اور آپ کا آپریشن ہوا تھا تازہ خون، آخری ٹائم تک آپ کا خون نہیں رکا، اور جس طرح بھی آپ کو ہلاتے تھے آپ کے جسم کو اسی طرح ہل جاتا تھا، اور مزار آپ کے سامنے ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور آپ کا یہ معمول تھا، فرماتے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرو۔ کوئی بندہ آتا نا حضور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، فرماتے آپ یہ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں یا اپنے نفس کے لیے؟ نفس کے لیے ہے تو اللہ آپ کو ہدایت دے، اور اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ خوب بہاریں لگائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کا معمول تھا، طمع کرو مت، منع کرو مت، جمع کرو مت۔ طمع کسی سے نہیں کرنا، کوئی خدمت کرے تو منع نہیں کرنا، اور آ جائے تو اس کو جمع نہیں کرنا، مخلوق خدا میں تقسیم کر دینا۔ لنگر کی ڈیوٹی ہماری ہوتی تھی تو بار بار آپ پوچھتے کہ کتنا لنگر پکا ہے اور کتنا بچا ہوا ہے، اور فرماتے 3 دن عرس ہے، یہ 2 دن عرس ہے، ایک دانہ بھی بچا کے واپس نہیں لے کے جانا، سارا یہاں اللہ کی مخلوق کو کھلا دو۔ اور پھر آپ کا یہ معمول تھا، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس خانقاہ سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ اس بات کو اپنائیں گے۔ آپ کا یہ معمول مبارکہ تھا کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے پاس جاتا، یعنی ہم مثال دے رہے ہیں، صبح 9 بجے پہنچتے تو ہمارے لیے جاتے ہی ناشتہ اور چائے آ جاتی، پھر مہمان آ گئے ہمیں دوبارہ چائے پینی پڑتی، تیسری دفعہ مہمان آ گئے پھر چائے پینی پڑتی، یعنی اگر کوئی 10 مرتبہ بھی دن میں مہمانوں کی موجودگی میں چائے آئی ہے تو 10 مرتبہ جو بیٹھے تھے ان کو پینی پڑتی تھی۔ اور جب بھی آپ کہیں تشریف لے کے جاتے، کوئی پوچھتا حضور ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا، آپ سخت ناراض ہوتے، فرماتے یہ ٹھنڈا گرم نفس کے لیے ہوتا ہے، جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے لے آؤ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے کبھی نہیں پوچھا کسی سے کہ کتنے مہمان آ رہے ہو، جیسے ہم جاتے ہیں نا لوگ پوچھتے کتنے بندے ہو، پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشانی میں ہم نے اپنے شیخ کو نہیں دیکھا، جب بھی گئے کبھی نہیں پوچھا کتنے بندے ہیں، جو بھی گیا ہے اس کو کھانا بھی ملا ہے، اس کو چائے بھی ملی ہے، اس کو جناب والا شربت بھی ملا ہے، اس کو جوسز بھی ملے ہیں۔ بابا جی کا سب سے بڑا آپ فرماتے تھے کیونکہ پیر ما دستگیر ما غوث سمدانی قطب ربانی شہباز اللہ مکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کے قریب ہونے کا سب سے بہترین عمل یہ دیکھا ہے مخلوق خدا کو کھانا کھلانا۔ اچھا پھر آپ کا مقام حضوری یہ دیکھیے، تو آپ مقام حضوری پر ایسے فیض تھے کہ نعت کے اندر لفظ وہ نہیں استعمال فرمانے دیتے تھے۔ جیسے وہ شعر ہے نا، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، تو فرماتے وہ دور کا صیغہ ہے، یہ کہو ہیں آج یہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نعت کے اندر بالخصوص نعت خانوں کو اور محفل سماع کے اندر قوالوں کو جہاں وہ محبوب کی ذات کا نام آتا اور لفظ وہ استعمال کرتے تو آپ عالم جلال میں چلے جاتے، اور فرماتے ہمارے سامنے وہ نہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہا وہ دور والوں کے لیے ہوتا ہے، ذالکا دور والوں کے لیے ہوتا ہے، ہاذا نزدیک والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو قبر میں بھی ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ کہتے ہیں یہ پریکٹس کرو، یہ کہا کرو، وہ نہیں، کیونکہ یہ کام آئے گی قبر میں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال حضور والا آپ کی اپنے مرشد سے ایسی محبت تھی، آپ جیسے گاڑی چلتی دعا پڑھنے کے بعد پہلا جملہ کیا ہوتا؟ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، میرا سائیں تو مہربان تو سارا جہان مہربان۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت آپ پاس الفاظ کا ذکر کرتے،
اور عالم یہ ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے نا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے تھے، ایک ایک سانس کی حفاظت کرتے تھے، اور فرماتے تھے یہ سانس گنتی پر ملے ہیں، 1 گھنٹے میں 1000 سانس ہے، 24 گھنٹے میں 24,000 سانس ہے، اللہ نے سانسوں کا حساب لینا ہے۔ اور آخری عمر تک نا آپ کی 100 سال کے قریب عمر بھی ہو گئی تو آپ کو اینک نہیں لگی تھی، آپ بغیر اینک کے اخبار پڑھتے تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور کسی نے آپ سے سوال کیا میری موجودگی میں کہ حضور حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب کی بھی کافی عمر تھی، یہ جو صوفیہ ہیں ان کی عمریں زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ تو آپ نے ایک راز کھولا، فرمایا کہ جب آپ اللہ کے راستے پہ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو کتنا دیتا ہے؟ جی 10 دیتا ہے، پھر 700 تک۔ فرمایا ایک سانس جب اس کی یاد میں گزارتے ہیں تو پھر اس سانس کے بدلے سانس بھی تو ملتے ہیں نا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جب آپ سانس لیتے ہیں اللہ کے ذکر میں تو سانس کے بدلے میں سانس بھی ملتے ہیں نا، اس لیے یہ ان اولیاء کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور پھر جب آپ ایسے لا الہ الا اللہ ہر وقت سانس کے ساتھ ذکر کرتے تھے نا تو ہم جاتے تو لوگ کہتے وعلیکم السلام وعلیکم السلام، حالانکہ آپ تو ذکر کر رہے ہوتے، لوگ سمجھتے ہیں ہمیں سلام کیا ہے، تو آپ فرماتے دیکھو تم اس کا ذکر کرتے رہو، وہ لوگ مخلوق سے تم پر رحمتیں بھجواتا رہتا ہے۔ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم۔ تو چونکہ آج 1 مئی ہے، آپ کا وصال ہے، اور میں ان کا مرید ہوں، میں اپنے پیر کا مرید ہوں، اور آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر وہ دن جب تازہ سورج نکلتا ہے تو میرے دل میں اپنے شیخ کی محبت میں اضافت ہو رہی ہے، اضافت ہو رہی ہے دن بدن، کمی نہیں، کیونکہ ہم نے ان کو خلوت میں دیکھا، جلوت میں دیکھا، ان کے ملفوظات سنے، ان کے اپنے مرشد سے محبتیں دیکھیں، ان کا اپنے مریدوں سے شفقتیں اور پیار دیکھا، وہ مقام صدق پر فیض تھے، جو بات ان کے دل میں ہوتی وہی بیان فرماتے تھے۔ ایسا کوئی یہ نہیں تھا کہ آپ کسی کو ملمہ کاری کے ساتھ کوئی الفاظ استعمال کریں، نہیں، جو بات دل میں ہوتی وہ فرما دیتے۔ جیسا کوئی دعا، اچھا آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ تہجد کے وقت نا مصلی پہ بیٹھتے، میں نے کئی بار اپنے کانوں سے یہ سنا ہے، اور یہ دعا کرتے اے اللہ یہ جو مخلوق میرے پاس آتی ہے اور جو آئے ہوتے ان کا نام لیتے، یہ مجھے تیرا بندہ سمجھ کے آئے ہیں، تیرا دوست سمجھ کے آئے ہیں، تو جانتا ہے میری تیرے آگے کیا حیثیت ہے، پر تو اپنے نام کی لاج رکھ لے، یہ میرے پاس ہیں، تو ان کا جو بھی مسئلہ ہے حل فرما دے۔ یہ نہیں تھا جیسے آج کل پیر صاحب کو 10 روپے دو، وہ رکھتا ہے اپنے گھٹنے کے نیچے اور ہاتھ اٹھا، ہر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، آپ جاتے اللہ کرم کرے گا، اللہ کرم کرے گا، اللہ کرم کرے گا، اور جب رات تہجد کا وقت ہوتا مصلی پہ بیٹھ کر دعا کرتے اے اللہ یہ لوگ مجھے تیرا دوست سمجھ کے آئے، میری نہیں اپنے نام کی لاج رکھ لے، ان پر کرم کر دے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے شیخ کو، ان کی محبتیں، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کی تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری ذات نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ اب چونکہ میں نے شکوے کرنے کی عادت نہیں ہے، گلے کرنے کی عادت نہیں ہے، اتنا ضرور کہوں گا کہ جب آپ لوگوں کو بلایا جائے نا آپ اس وقت آیا کریں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ کو بلایا جائے آپ اس وقت آیا کریں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جب آپ کو اس وقت آیا کریں، ویلے کی نماز اور کویلے کی ٹکریں۔ جب بلایا جاتا ہے اس میں اسرار بھی ہوتے ہیں، رموز بھی ہوتے ہیں، اور پھر جو بندہ کوئی کام اپنے ذمہ لگاتا ہے اس کو چاہیے وہ پورا کرے۔ اپنے شیخ کے ساتھ وفا کا نام تصوف ہے، اپنے شیخ سے وفا کا نام تصوف ہے۔ یہ جہاں بھی آپ کو اس سلسلے سے وابستہ لوگوں کی غیر شرعی حرکات نظر آئیں آپ سمجھ جائیں ان کا سلسلے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ چاہے ہر وقت میرے پاس بیٹھنے والا ہو، میرے ساتھ رہنے والا ہو، میں کسی غیر شرعی افعال کا کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جو میرے ساتھ بیٹھے گا اس کو دین اسلام کی پوری تابعداری کرنی پڑے گی، پوری شریعت کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ جو کسی غیر شرعی حرکات میں بندہ ملوث آپ کو نظر آتا ہے سمجھ جائیں یہ سامنے ہاتھ چومتا ہے، دل میں اس کے مرشد کی محبت نہیں ہے، یہ اسرار و رموز کو نہیں سمجھتا۔ میں کسی ایسے مرید کو نہیں جانتا جو شریعت کا پابند نہ ہو۔ اس خانقاہ کا مرید وہ ہوگا جو میرے مصطفیٰ کا تابعدار ہوگا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا صحیح علم بردار ہوگا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں برملا، میں ایسے لوگوں سے ویسے بھی عاجز آ گیا ہوں جو صرف سامنے بیٹھے مرید ہوں، بلکہ مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کی خوشبو کی مانے دعا کرتا ہے۔ وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے لوگ اس کے حسن کو، حسن عمل کو، حسن ادب کو دیکھ کر ان کے شیخ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کے کسی عمل سے آپ کے شیخ کے لوگ بدگمان ہوتے ہیں تو خدا کی قسم آپ مرید نہیں ہیں، آپ وہ ناسور ہیں معاشرے کا،
میں ناسور کا نا ہٹا کے بھی کہوں تو تب بھی برملا یہ بات صحیح ہوگی کہ آپ نے اپنے شیخ کی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں ہے. صرف آپ سامنے خوش آمدی ہو سکتے ہیں، مرید نہیں ہو سکتے. آپ چاپلوس ہو سکتے ہیں، مرید نہیں ہو سکتے. صحیح معنی میں مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کی خوشبو بن کے معاشرے میں جیتا ہے. حسن عمل اور حسن ادب کو دیکھ کر جو لوگ تمہارے قریب ہو جائیں، حقیقی مرید وہ ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور مرید بھی بڑے کہلائیں گے، عقیدت مند بھی بڑے کہلائیں گے، پر مرید اور عقیدت مند کی نشانی تو بتا دیں. فرمایا جس کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں اس کے مرشد کی محبت بڑھے وہ حقیقی مرید بھی ہوتا ہے اور ارادت مند بھی ہوتا ہے. اور جس کے اعمال کو دیکھ کر لوگ دور ہو جائیں شیخ سے، بزرگوں سے، وہ مرید نہیں ہوتا، وہ معاشرے کا ناسور ہے. وہ تمہارا خون بھی چوسے گا اور تمہیں ذلیل اور خوار کرتا رہے گا. میں ایسی پیری مریدی سے اور ایسے مریدوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. میں نے برملا کہہ دیا، کہنے کو بہت کچھ کہنا تھا. اور دوسری بات یہ ہے، آج کل ایک یہ نیا سسٹم چلا ہوا ہے. کبھی مختلف اداروں کے مجھے فون آتے ہیں، کبھی مختلف لوگوں کے فون آتے ہیں، جی فلاں بندہ ہے، آپ کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور وہ تویز دیتا ہے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے. وہاں پہ جناب عورتیں مرد آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے کہا ہماری خانقاہ پہ عورتیں نہیں آتی. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس بات کے آپ گواہ ہیں نا. ہماری خانقاہ پہ عورتیں نہیں آتی، یہاں غیر محرم عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا. تو اگر کوئی غیر محرم عورتوں سے ملتا ہے اس کی تو بیعت ہی ختم. توجہ ہے کہ نہیں؟ جب آپ نے کسی عمل میں اپنے شیخ کی مخالفت کی ہے تو آپ کی تو بیعت ہی ختم ہو گئی. جس چیز کو دین ناجائز کہتا ہے یہ فقیر بھی اس کو ناجائز سمجھتا ہے، جس کو دین جائز سمجھتا ہے یہ فقیر بھی اس کو جائز سمجھتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں آصف بن برقیہ کو، انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا. اگر ہم پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا ترجمہ کریں نا تو مستشرقین اعتراض کرتے ہیں. آصف بن برقیہ صحابی ہے، سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، تو نبی کا اختیار نہیں تھا تخت بلقیس لانے کا، صحابی سے منگوا رہے ہیں. تو نہیں، صوفیاء نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک. انہوں نے کہا حضور آپ مجھے دیکھتے رہیے، آپ کی نگاہ میرے چہرے پہ رہے گی، میں صاحب کرامت ہو جاؤں گا، تخت اٹھا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا. تو صاحب کرامت بننے کے لیے مرشد کی نگاہ چہرے پہ ہونا ضروری ہے. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا حضور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، یہ جہاں محفل میں بیٹھے سارا زمانہ ان کو تکتا رہتا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں راز یہ ہے کہ ان کے مرشد نے ان کو محبت سے تکا ہوگا، سارا زمانہ تکنے لگ جاتا ہے. جو ہے کہ نہیں ہے؟ تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے، تو ہے کرم کا داتا، مجھ میں ہی سب کمی ہے. ایسا نوازا تو نے مجھ جیسے بے نوا کو، تیری ایک نظر کے صدقے میری بات بن گئی ہے. کل ہم نے اپنے بچوں کو چھٹی کروا کے سب کو قرآن پڑھوائے. میں نے کہا جتنے قرآن ہو سکیں، بابا جی کا یہ آستانہ ہے، بابا جی کی خانقاہ ہے، بابا جی کا یہ گھر ہے، یہاں سے قرآن پڑھا کے ان کو ایصال ثواب کیا جائے. پتہ چلے کہ ان کے جو روحانی بیٹے ہیں قرآن پڑھ کے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں. جو ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس محبوب کا فرمان ہے، اس لیے ہم قرآن اپنے شیخ کی نظر کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.